बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामिन नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में इस चीज़ का बयान है कि वहाबी देवखानी रशीदी फ़िरक़ा के जुबानी और सरबराह थे मौलवी रशीद अहमद गंगोही देवखानी, ये गुमराह क्यों हुए। रशीद अहमद गंगोही की गुमराही और कुफ्र के गड्ढे में गिरने के असबाब व अवामिल क्या थे। रशीद अहमद गंगोही कुफ्र और गुमराही के गड्ढे में क्यों गिरे। सामिन नाज़रीन, हम अगर वहाबी देवखानी रशीदी फ़िरक़ा की कुतुब का मुताला करें और मौलवी रशीद अहमद गंगोही देवखानी के हालात व वाक़यात का मुताला करें तो बुनियादी तौर पे रशीद अहमद गंगोही के गुमराही और कुफ्र में गिरने के जो असबाब व अवामिल हैं वो तीन हमारे सामने आते हैं। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बारी बारी उन तीन अवामिल पे असबाब पे गुफ्तगू करेंगे। सामिन नाज़रीन, जो पहला सबब है रशीद अहमद गंगोही की गुमराही का और कुफ्र के गड्ढे में गिरने का, वो ये है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही के अंदर तकब्बुर बड़ा था। मौलवी रशीद अहमद गंगोही को इब्तिदा से बचपन से बड़ा बनने का शौक़ था, शोहरत का भूखा था, बस किसी तरह शोहरत मिल जाए बस, ये पहला सबब। दूसरे नंबर पे मौलवी रशीद अहमद गंगोही बड़ा मुतशद्दिद किस्म का इंसान था। जो बंदा इसके अकायद व नज़रियात के साथ इख्तिलाफ़ कर लेता, जो इसकी नहीं मानता था, फ़ौरन उसे बिदअती मुशरिक बना देता, कुफ्र के फतवे लगा देता। और रशीद अहमद गंगोही की ये तारीख़ है कि जिस बंदे ने भी उम्मत मुस्लिमा पे कुफ्र, शिरक, बिदअत के फतवे लगाए, मौलवी रशीद अहमद गंगोही देवखानी का वो महबूब ठहरा। इंशाअल्लाह इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। जो तीसरा सबब है मौलवी रशीद अहमद गंगोही की गुमराही का, वो ये है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपने पीरो मुर्शिद का बेअदब और गुस्ताख था। जो अकीदा, मसलक, मशरब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब का था, मौलवी रशीद अहमद गंगोही उस अकीदे को, मसलक को, मशरब को बिदअत, गुमराही, शिरक और कुफ्र बतलाते थे। सामिन नाज़रीन, ये बुनियादी अवामिल हैं, बुनियादी असबाब हैं मौलवी रशीद अहमद गंगोही की गुमराही के मौलवी रशीद अहमद गंगोही के कलम से जो इतने जहरीले फतवे निकले, बिदअत, शिरक और कुफ्र जैसे फतवों से उम्मत को नवाजा, उसकी वजूहात ये हैं। सामिन नाज़रीन, जो पहला सबब है वो ये कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही शोहरत के भूखे थे। इब्तिदा से, बचपन से वो अपने असातिज़ा के बेअदब गुस्ताख थे। इनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह मुझे शोहरत मिल जाए। मैं इस पे सिर्फ़ एक हवाला पेश कर देता हूँ, आप ख़ुद फ़ैसला कर लेंगे। ये मेरे पास किताब है मौलवी अशरफ अली थानवी, 500 से ज़ायद औलिया अल्लाह के नसीहत आमूज़ वाक़यात क़ाससुल अकाबिर, सफ़ा नंबर इसका 164 है। यहाँ पर एक हिकायत लिखी हुई है, उसका उन्वान कुछ यूँ है, ज़माना तालिब इल्मी की हिकायत। यानी जिस वक्त ये पढ़ा करते थे मौलवी रशीद अहमद गंगोही, ये उस वक़्त की हिकायत है। ये कोई बड़े उस वक्त मौलाना या आलिम वगैरह नहीं थे, उस्ताद वगैरह नहीं थे, ये बचपन की हिकायत नकल कर रहे हैं और जो इसके ख़यालात थे उन्हें नकल कर रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना शोहरत का भूखा आदमी था। सफ़ा नंबर 164 पर लिखते हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब व मौलाना रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की हिकायत सुनी है कि ये हज़रात जब दिल्ली में पढ़ते थे तो आपस में मज़ाहन एक दूसरे से कहते कि मियाँ क्या बात है कि हम इन बुढ़ों से किसी बात में कम नहीं, बल्कि हमारा इल्म तो ताज़ा है और इन बुढ़ों का इल्म पुराना हो गया। फिर हम ज़हीन भी इनसे ज़्यादा हैं, मगर फिर भी जो इनकी कदर है हमारी नहीं। इनके सामने हमको कोई पूछता ही नहीं, ये क्या बात है। दूसरे साहब कहते हैं कि मियाँ ज़रा इन बुढ़ों को खिसकने दो, बस फिर तो हम होंगे और तुम होंगे। सफ़ा नंबर 164। यानी जिस वक्त ये दिल्ली के अंदर रशीद अहमद गंगोही देवखानी और मौलवी कासिम ननोतवी देवखानी ये दोनों पढ़ा करते थे, तो एक दूसरे से ये कहते कि
ہمارا علم تازہ ہے، ہم جوان ہیں، ہم ذہین ہیں، ہم ان بڈھوں سے، یعنی جو اس وقت کے اکابر علماء تھے، اساتذہ تھے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بڈھوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا علم بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ان کا ذہن کمزور ہو چکا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کی واہ واہ ہوتی ہے، ان کی قدر ہوتی ہے، ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے، ہم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ تو دوسرے صاحب کہتے جواب میں، میاں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ان بڈھوں کو مرنے دو، ان بڈھوں کو کھسکنے دو، پھر مولوی رشید احمد ہوں گے اور مولوی قاسم نانوتوی ہوں گے، ہماری دنیا ہوگی، ہمارا ایک جہان ہوگا، ہم جیسے چاہیں گے وہ کریں گے، جس پہ چاہیں گے کفر کے فتوے لگا دیں گے، جس پہ چاہیں گے شرک کے فتوے لگائیں گے، جس عمل کو چاہیں گے بدعت قرار دے کر ہم اسے مسترد کر دیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 164 کے اوپر زمانہ طالب علمی یعنی بچپن کی ابتدائی حالات کی حکایت ہے ان کی، کہ ان کا نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی کہ بڑے ہو کر ہم نے کیا بننا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچپن میں جس آدمی کے یہ خیالات ہوں کہ میں نے کچھ بننا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، تو وہ بڑے ہو کر امت مسلمہ پہ کفر شرک بدعت کے فتوے نہیں لگائے گا تو اور بھنگ پیے گا۔ یہ پہلا سبب، یہ متکبر آدمی تھا، شہرت کا بھوکا تھا اور اپنے اساتذہ کا بے ادب اور گستاخ تھا۔ صفحہ نمبر 164 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ سامعین و ناظرین، جو دوسرا سبب ہے مولوی رشید احمد گنگوہی دیوخانی کی گمراہی اور کفر کے گھڑے میں گرنے کا، وہ ہے مولوی رشید احمد گنگوہی دیوخانی کا متشدد ہونا۔ سامعین و ناظرین، مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتاوی جات کو پڑھیں اور ان کی کتب کو پڑھیں تو مولوی رشید احمد گنگوہی کا ہر وہ بندہ محبوب ٹھہرا جس نے امت مسلمہ پہ کفر شرک کے فتوے لگائے۔ یہاں پر میں ایک دو مثال دینا چاہتا ہوں۔ فتاوی رشیدیہ کو پڑھیں تو فتاوی رشیدیہ میں واضح طور پہ جو ابن عبد الوہاب تھا جس نے امت مسلمہ پہ کفر شرک بدعت کے فتوے لگائے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہ بھی شرک کا فتویٰ لگایا، اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق جو اس بدبخت نے بکواسیں کی ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن فتاوی رشیدیہ کے اندر مولوی رشید احمد گنگوہی ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ متبع سنت تھے، عامل بالحدیث تھے، یعنی امت مسلمہ کو مشرک قرار دینے والا ابن عبد الوہاب، امت مسلمہ کے خون کو حلال کرنے والا، ان سے جنگ کرنے والا ابن عبد الوہاب مولوی رشید احمد گنگوہی کا محبوب بنا۔ اسی طرح تھوڑا سا اس سے پیچھے آ جائیں، شاہ اسماعیل دہلوی، موصوف کے نام سے کون واقف نہیں ہے، جس نے انگریز کے کہنے پہ تقویت الایمان لکھی، یہ باتیں خود وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس تقویت الایمان کے اندر جو توحید بیان کی گئی وہ سب کے سامنے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایک عام انسان کی سی بتلائی گئی، ایک چودھری جیسا مقام نبی علیہ السلام کا بتلایا گیا، امت مسلمہ پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے گئے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو مولوی رشید احمد گنگوہی نے کیا کیا؟ مولوی اسماعیل دہلوی کے بارے میں اور اس کی جو بدنام زمانہ فتنہ پرور کتاب، امت کو تقسیم کرنے والی کتاب تقویت الایمان تھی، اس کے بارے میں کیا لب کشی کی؟ حضرت کہتے ہیں کہ تقویت الایمان کا ماننا عین ایمان، انکار کفر ہے۔ یہ صرف دو تین مثالیں پیش کی ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس بندے کے ہاں امت مسلمہ پہ کفر شرک کے فتوے لگانے والا محبوب ہو، وہ خود کتنا بڑا متشدد ہوگا، وہ کیسے امت مسلمہ کو معاف کرے گا، ان پہ کفر شرک بدعت کے فتوے کیسے نہیں لگائے گا۔ سامعین و ناظرین، مزید حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید۔ وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے جو بانی ہیں رشید احمد گنگوہی، جن کا ذکر کر رہا ہوں، یہ حضرت کی سوانح حیات کی سب سے معتبر مستند کتاب ہے۔ جلد اس کی دوم ہے، صفحہ نمبر 17۔ یہاں پر واضح طور پہ اقرار کیا گیا کہ
سنی علماء جس عمل کو بدعت حسنہ بتلاتے تھے، جو منکرات سے خالی ہو، بدعت حسنہ امت مسلمہ کے علماء اسے قرار دیں، تو رشید احمد گنگوہی چونکہ اس کو بڑا بننے کا شوق تھا، شہرت حاصل کرنا تھی اس طرح کے فتوے صادر کر کے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جن باتوں کو، جن مسائل کو، جن معمولات کو امت مسلمہ کے علماء نے بدعت حسنہ قرار دیا، مولوی رشید احمد گنگوہی نے ان معمولات کو، ان مسائل کو بدعت سیئہ بتلایا۔ یعنی کسی طرح بھی انہیں مسلمان ان کے معمولات کو درست سمجھنے کے لیے رشید احمد گنگوہی دیوخانی تیار نہیں تھے۔ کفر کا فتویٰ لگایا، اگر کفر نہیں تو شرک کا فتویٰ، شرک نہیں تو بدعت کا فتویٰ ضرور اسے دے دیا، حضرت کی جانب سے بدعت کا سرٹیفکیٹ اسے ضرور مل جاتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 17 کے اوپر یہ بات انہوں نے خود تسلیم کی ہے۔ یہی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 9 ہے، جلد 2 ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا، یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا متشدد تھا۔ یہاں پر ایک مرید تھے اس کے، ان کا نام تھا مولوی محمد صالح۔ یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے پاس آئے، وقت چونکہ نہیں ہے صرف مفہوم اس کا بیان کر دیتا ہوں، صفحہ نمبر 9 کے اوپر۔ تو مولوی محمد صالح جو رشید احمد گنگوہی دیوخانی کے مرید تھے، یہ رشید احمد گنگوہی کے پاس آئے۔ مصیبت یہ کہ سفر کے اندر مولوی محمد صالح دیوخانی کے ساتھ دو وہ آدمی تھے جو حضرت شیخ المشائخ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک پہ آ رہے تھے، تو یہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب یہ رشید احمد گنگوہی کے پاس آئے تو رشید احمد گنگوہی نے ان کے ساتھ سلام کے علاوہ کوئی بات وغیرہ نہیں کی، چہرہ پھیر لیا، روٹی کا نہیں پوچھا، حال احوال نہیں پوچھا۔ لکھا ہوا ہے 2 دن اسی طرح گزر گئے، حضرت نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ اس بندے کے متعلق ہے جو گنگوہی کا مرید تھا، اور صرف اس کا قصور یہ تھا کہ ان 2 آدمیوں کے ساتھ کیوں آئے جو عرس مبارک پہ آ رہے تھے۔ تو اس نے معافیاں مانگی اور گڑ گڑایا گنگوہی کی بارگاہ میں۔ تو پھر یہاں پر لکھتے ہیں حضرت امام ربانی نے فرمایا، اگرچہ تمہاری نیت عرس کی شرکت نہ تھی، مگر جس راستہ میں 2 آدمی عرس کے آنے والے آ رہے تھے اسی میں تیسرے تم تھے۔ یعنی اس بیچارے کا جرم یہ تھا کہ جس راستے میں دو آدمی حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک میں آ رہے تھے، یہ تیسرا آدمی رشید احمد گنگوہی کا مرید تھا، یہ اس کا جرم تھا، قصور تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت گنگوہی صاحب نے 2 دن اس کے ساتھ کلام وغیرہ نہیں کیا، اپنا چہرہ اسے نہیں دکھایا۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا متشدد آدمی تھا۔ سامعین و ناظرین، یہ 2 اسباب ہو گئے مولوی رشید احمد گنگوہی کے گمراہی اور کفر کے گڑھے میں گرنے کے۔ پہلا سبب یہ کہ یہ شہرت کا بھوکا اور اپنے اساتذہ اکابر کا گستاخ بے ادب تھا، اور ان کے مرنے کی دعائیں کیا کرتا تھا کہ وہ کسی طرح مر جائیں اور ہمیں شہرت ملے، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ بڑا متشدد تھا، اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر، مشرک، بدعتی قرار دے دیا کرتا تھا۔ جو تیسرا سبب ہے وہ یہ تھا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوخانی اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بے ادب گستاخ تھا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب خود اور ان کے معمولات مولوی رشید احمد گنگوہی کی شدت سے محفوظ نہ رہ سکے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اور جو ان کے معمولات و نظریات تھے انہیں بھی بدعت، شرک اور کفر بتلانا شروع کر دیا۔ سامعین و ناظرین، یہ تیسرا سبب تھا کہ یہ حاجی صاحب کا بے ادب گستاخ تھا۔ یہ میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں جہاں آپ کو مولوی رشید احمد گنگوہی کی شدت پسندی نظر آئے گی، اس کا متشدد ہونا واضح ہوگا، وہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی گستاخیاں کرنا، بے ادبیاں کرنا، وہ بھی آپ حضرات پہ عیاں ہوگا۔ سامعین و ناظرین، مولوی رشید احمد گنگوہی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی بیعت کی، اور حاجی صاحب چونکہ صوفی آدمی تھے، اور 1857 میں چونکہ وہابی دیوخانی فرقہ انگریز کے حق میں مسلمانوں کے خلاف لڑا، اور مسلمانوں کی جانب سے جب ان پہ تھو تھو ہوئی
تو انہوں نے کیا کیا، ایک پوری کہانی گڑھی اور کہانی گڑھ کے یہ کہا کہ ہم تو انگریز کے خلاف لڑتے رہے اور ہماری قیادت حاجی صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ نتھی کر دیا کہ حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ انگریز کے خلاف لڑتے رہے۔ تو ظاہر بات ہے حاجی صاحب پہ پھر مشکلات آنا تھی۔ حاجی صاحب 1860 کے لگ بھگ حرمین شریفین ہجرت کر گئے، تو اس کے بعد میدان خالی ہو گیا رشید احمد گنگوہی اور مولوی قاسم کے لیے۔ تو انہوں نے وہ فتوے دینا شروع کیے کہ مسلمان امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو گئی، جو عقائد و نظریات تھے سنیوں کے، معمولات علماء اہل سنہ و جماعت تھے، معمولات صوفیاء کرام تھے، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی رشید احمد گنگوہی نے انہیں شرک، کفر، بدعت بتلانا شروع کیا۔ تو جو ہندوستان میں حاجی صاحب کی فکر کے امین تھے، وارث تھے، حضرت مولانا عبدالسمیع بیدر رامپوری، انہوں نے جو حاجی صاحب کے صحیح نظریات تھے، عقائد تھے، مسلک تھا، مشرب تھا، اس پہ ایک کتاب لکھی انوار ساتیہ، اور پھر حاجی صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ میں لے گئے، حاجی صاحب سے تقریر بھی حاصل کی، اور حاجی صاحب نے اپنا مسلک واضح طور پہ بیان فرمایا۔ تو پھر رشید احمد گنگوہی کے کہنے پہ خلیل امبیٹوی نے کتاب لکھی، بلکہ بعض وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے براہین قاطعہ کو رشید احمد گنگوہی کی تصنیفات میں شمار کیا۔ جب یہ کتاب آئی، اس میں مزید گستاخانہ فتوے صادر کیے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی گئی، دیگر بھی انہوں نے فتوے لگائے۔ تو حاجی صاحب چونکہ صوفی آدمی تھے، اس کو سمجھاتے رہے بار بار اشارتاً کنایتاً، لیکن یہ رشید احمد گنگوہی چونکہ امام ربانی بننے کے چکر میں تھا، تو اس نے کسی کی نہیں سنی۔ یہ میرے پاس امداد المشتاق ہے، میلاد شریف کے متعلق حاجی صاحب نے واضح طور پہ اپنا موقف بیان فرمایا، صفحہ نمبر 51 ہے۔ فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے، اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیے۔ حاجی صاحب واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد شریف منکرات سے خالی ہو، اختراعات سے خالی ہو، اس کے مستحب ہونے میں، ثواب ہونے میں کون سا کوئی مانع امر ہے؟ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ جو میلاد شریف منکرات سے خالی ہو، اختراعات سے خالی ہو، تو اس کے منع کرنے میں کون سی دلیل ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حرمین شریفین والے کرتے ہیں، بس ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ تو رشید احمد گنگوہی ہندوستان میں سب سے بڑا آدمی تھا کہ جس نے میلاد شریف کو بدعت، حرام اور نہ جانے نعوذ باللہ کیا کیا اس نے فتوے لگائے۔ تو حاجی صاحب اس کو گائے بگائے سمجھاتے رہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا تھا۔ پھر حاجی صاحب کو مجبوراً یہ کہنا پڑا، یہ میرے پاس یہی امداد المشتاق ہے، صفحہ نمبر اس کا 187 ہے۔ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو وہ تشدد پسند نہ تھا جس کو امام ربانی نے اصلاح خلق و احیاء سنت کے لیے دانتوں سے مضبوط پکڑ رکھا تھا۔ یہاں پر تھانوی حاجی صاحب کا ایک ملفوظ نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ حاجی صاحب کو مولوی رشید احمد گنگوہی کا تشدد بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ظاہر ہے اب اس نے رشید احمد گنگوہی کی دکانداری کو بھی بچانا تھا اور حاجی صاحب کا ملفوظ بھی نقل کرنا تھا، تو ڈھکے چھپے الفاظ میں بڑے خوبصورت پیرائے میں یہ عبارت لکھ دی، لیکن الفاظ بڑے واضح ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو یعنی حاجی امداد اللہ صاحب کو وہ تشدد پسند نہ تھا جس کو مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنایا ہوا تھا۔ خود اندازہ لگا لیں کہ پیر بھی خود اس مرید کے متعلق کہتا ہے کہ مجھے اس مرید کا تشدد پسند نہیں ہے، اور خود الکلام الحسن کے اندر مفتی حسن نے تھانوی کا ملفوظ نقل کیا ہے کہ تھانوی کہتا تھا کہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے مولویوں کو فروعات میں کاوش نہیں کرنی چاہیے، یعنی میلاد شریف یا عرس مبارک ہے یا کل خوانی ہوگی، یہ معمولات ہیں، فرمایا یہ فروعات ہیں، یعنی ان میں مولویوں کو کاوش وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، فتوے وغیرہ نہیں لگانے چاہیے۔ یہ اب پیر کی گواہی آ گئی ہے کہ یہ کتنا بڑا متشدد آدمی تھا۔ خود آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کے بارے میں پیر یہ کہے کہ یہ متشدد ہے اور اس نے پیر کو معاف نہیں کیا، میں آگے حوالہ جات پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز، تو دیگر علماء اہل سنہ و جماعت اس کے زہریلے فتوے، اس کی گندی زبان سے کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ یہ امداد المشتاق۔ اسی طرح حاجی صاحب نے پھر
سمجھانے کے لیے ایک رسالہ لکھا جس کو فیصلہ ہفت مسئلہ کہا جاتا ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے ہاں بہت معروف و مشہور ہے۔ جب یہ رسالہ آیا، حاجی صاحب نے اس میں واضح طور پہ اپنے عقائد و نظریات بیان کیے اور مولوی رشید احمد گنگوہی کو سمجھایا۔ تو مولوی رشید احمد گنگوہی نے جب یہ دیکھا کہ حاجی صاحب کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، تو اب مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کو اپنی دکانداری بند ہوتے ہوئے نظر آئی۔ تو رشید احمد گنگوہی نے کیا کیا، ایک نئی اصطلاح نکالی۔ وہ کیا تھی کہ ہم تو تصوف میں حاجی صاحب کے مرید ہیں، فقہ میں نہیں ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تجلیات صفدر، جلد اس کی 1 ہے، اور وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے بہت بڑے مناظر مولوی امین صفدر اکاڑوی 509 کے اوپر لکھتے ہیں۔ حیران ہوں گے آپ، جو فیصلہ ہفت مسئلہ حاجی صاحب نے مولوی رشید احمد گنگوہی کو سمجھانے کے لیے لکھا تھا، اور مریدین میں جو جھگڑا چلا تھا حضرت مولانا عبدالسمیع بیدل رام پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی رشید احمد گنگوہی، ان دونوں کے درمیان انوار ساتیہ اور براہین قاطعہ کی وجہ سے، تو حاجی صاحب نے جب فیصلہ ہفت مسئلہ لکھا تو اس کے بارے میں امین صفدر اکاڑوی لکھتے ہیں، کتب الارشاد، حضرت گنگوہی نے تو یہاں تک فرمایا اسے حمام میں جھونک دو، یعنی فیصلہ ہفت مسئلہ کو۔ جب مولوی گنگوہی نے دیکھا کہ میری دکانداری بند ہو رہی ہے، تو اب اس کا کوئی حل نکالا جائے، تو حل یہ تھا کہ حاجی صاحب نے جو رسالہ لکھا ہے نا فیصلہ ہفت مسئلہ، اسے حمام کے اندر جھونک دو، اور باقاعدہ یہ جھونکا بھی گیا۔ آگے میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اچھا، کسی نے کہا اپنے شیخ کا رسالہ حمام میں جھونک رہے ہیں، فرمایا شیخ کے ہاتھ پر ہم نے جو بیعت کی ہے وہ تصوف میں کی ہے، فقہ میں نہیں کی۔ صفحہ نمبر 509، یعنی واضح طور پہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب کا جو فیصلہ ہفت مسئلہ رسالہ ہے اسے حمام میں جھونک دو، اور باقاعدہ جھونکا گیا۔ اور پھر گنگوہی نے یہ کہا کہ ہم نے تصوف کے اندر بیعت کی ہوئی ہے، فقہ کے اندر نہیں کی ہوئی۔ یہ ایک حوالہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے راہ سنت، وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے بہت بڑے امام مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی۔ صفحہ نمبر اس کا 166 ہے۔ یہاں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ بھی لگا لیں کہ حاجی صاحب کی کیا حیثیت ہے، ان کے ہاں کیا اوقات ہے، کیا یہ حاجی صاحب کے بادب ہیں یا بے ادب ہیں؟ حاجی صاحب کی یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کسی شرعی دلیل کا نام نہیں ہے، لہٰذا حاجی صاحب کا ذکر کرنا سوالات شرعیہ میں بے جا ہے۔ یہاں پر حاجی صاحب کے متعلق کہا گیا یہ کسی شرعی دلیل کا نام نہیں ہے۔ حاجی صاحب کا سوالات شرعیہ میں ذکر کرنا یعنی ہمارے عقائد و نظریات، ہمارے معمولات حاجی صاحب کے مطابق ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں بعد میں یہ حوالہ پیش کروں گا وہابی دیوخانی کتب سے کہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرید کا مسلک، عقیدہ، مذہب پیر کے خلاف ہو تو وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ سلوک کے منازل طے نہیں کر سکتا، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ یہ تھا مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کا حوالہ حاجی صاحب کے متعلق۔ اسی طرح یہ تیسرا حوالہ، اس کتاب کا نام ہے مجالس مسیح الامت، مولوی مسیح اللہ خان شیروانی۔ یہ کیا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 74 ہے۔ یہاں پر حاجی صاحب کے اسی رسالے کے متعلق یہ کہا گیا کہ سن کر فرمایا کہ اس کو میرے حمام میں جھونک دو، فیصلہ ہفت مسئلہ۔ یہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے سنا اور سن کر کہا کہ اس کو میرے حمام میں جھونک دو، انتظام شریعت کی خاطر پیر کا رسالہ حمام میں جھونک دیا۔ یہاں پر اب اعتراف کر رہے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب کا جو رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ تھا اسے حمام میں جھونک دیا مولوی رشید احمد گنگوہی نے۔ اچھا، لوگوں میں بہت شورش ہوئی کہ پیر کا رسالہ اور حمام میں جھکوا دیا۔ مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ ہم تو صبر کیے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اتنا یہ پیر کے مخالف ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ دکانداری اب بند ہو رہی ہے اور پیر صاحب کے فیصلے نے دکانداری بند کر دی ہے، تو اس کا رسالہ حمام کے اندر جھکوا دیا، پیر کے مخالف ہو گیا، پیر کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیا اور پیر صاحب کی غلطیاں نکالتا رہا۔
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے پاس کتاب ہے الکلام الحسن، ملفوظات ہیں مولوی اشرف علی تھانوی کے، اور جو اس کے مرتب ہیں مفتی حسن، یہ تھانوی صاحب کے خلیفہ اور مرید تھے۔ صفحہ نمبر 96 ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاجی محمد اعلیٰ صاحب ایک شخص صاحب سماعت تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو اجازت سماع دے دی۔ مولانا گنگوہی نے فرمایا یہ غلط کہتا ہے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب نے مجھے سماع کی اجازت دی ہے تو گنگوہی صاحب یہ کہنے لگے یہ غلط کہتا ہے، ٹھیک نہیں کہتا، اور کہا کہ اگر حاجی صاحب نے اجازت دے دی تو انہوں نے غلطی کی ہے۔ صفحہ نمبر 96 کے اوپر، یعنی رشید احمد گنگوہی اتنا بے ادب اور گستاخ تھا کہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی غلطیاں نکالا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 96 کے اوپر واضح طور پہ موجود ہے۔ تو اب جو شخص اپنے پیر کی غلطیاں نکالے، اس کے رسالے کو حمام میں جھونک دے اور اسے بدعتی قرار دے، اس کے معمولات کو، اس کے نظریات کو، عقائد کو بدعتی قرار دے، وہ کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ یہ تھانوی کے ملفوظات۔ اسی طرح جب لوگوں نے لان تان کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ تم حاجی صاحب سے محبت نہیں کرتے، حاجی صاحب کے عقائد و نظریات کو بدعت بتلاتے ہو، شرک بتلاتے ہو، غلط بتلاتے ہو، حاجی صاحب کی غلطیاں نکالتے ہو، تمہیں حاجی صاحب سے محبت نہیں ہے، جب یہ لان تان شروع ہوئی تو وہابی توخانی فرقہ کے مولویوں نے ایک نئی راہ نکالی، ایک نئی بات نکالی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ حاجی امداد اللہ صاحب رشید احمد گنگوہی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، گنگوہی صاحب پر بڑے فدا تھے، بڑے جانثار تھے۔ ظاہر بات ہے چیلے چانٹوں کو، شاگردوں کو، متعلقین کو مطمئن بھی کرنا تھا۔ یہ میرے پاس یہی الکلام الحسن ہے جس کا ابھی میں نے حوالہ پیش کیا ہے، تھانوی کے ملفوظات ہیں، مفتی حسن مرتب ہیں اس کے۔ صفحہ نمبر 194 کے اوپر ایک واقعہ لکھا، حضرت گنگوہی پر حضرت حاجی صاحب عاشق تھے، یہ عنوان باندھا۔ فرمایا مولانا فتح محمد تھانوی صاحب نے بیان فرمایا کہ مولانا گنگوہی پر حضرت حاجی صاحب عاشق تھے، مولانا گنگوہی پر حضرت حاجی صاحب بڑے عاشق تھے، اور مولانا گنگوہی کو حضرت حاجی صاحب سے اتنی محبت نہ تھی جتنی حضرت کو مولانا سے تھی۔ یہاں اعتراف بھی کیا کہ مولوی گنگوہی کو حاجی صاحب سے محبت نہیں تھی، لیکن حاجی صاحب کو گنگوہی سے محبت تھی۔ کیا بات ہے! جو بندہ حاجی صاحب کے عقائد و نظریات سے اختلاف کرے، ان کے عقیدے پر نہیں ہے، مسلک پر نہیں ہے، مشرب پر نہیں ہے، ان کے معمولات کو بدعت بتلاتا ہے، اب عجیب پیر ہے جناب، وہ ایسے نامراد مرید سے محبت کرے گا؟ یہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ ظاہر بات ہے جھوٹ بولنے میں یہ بڑے ماہر ہیں، حالانکہ خود امداد المشتاق کے اندر تھانوی نقل کرتا ہے کہ یہ افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں، یہ باتیں اڑنا شروع ہو گئیں کہ حاجی صاحب نے گنگوہی کو بیعت سے بے دخل کر دیا، بیعت سے نکال دیا۔ یہ امداد المشتاق کے اندر خود ان افواہوں کا ذکر کیا ہے تھانوی صاحب نے۔ یہ صفحہ نمبر 194 کے اوپر یہاں پر اعتراف کیا گیا واضح طور پہ کہ حاجی امداد اللہ صاحب سے مولوی گنگوہی کو محبت نہیں تھی، لیکن گنگوہی صاحب سے حاجی صاحب کو محبت تھی۔ یہ میرے پاس قصص الاکابر ہے، یہاں پر میں ایک حوالہ مزید پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ حاجی صاحب کے جو ان کے پیر و مرشد تھے ان کے یہ کتنا ادب کرتے تھے، کتنے عاشق تھے، ان کے کتنی محبت کرتے تھے، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ جو کسی کا پیر ہوتا ہے وہ اپنے پیر کے کلام کو سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے ترستا ہے ملفوظات کو، لیکن یہ کیسے نامراد مرید تھے کہ ان کو اپنے پیر کے کلام سے آگ لگتی ہے۔ صفحہ نمبر 90 کے اوپر لکھا، فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کا کلام دیکھ کر آگ لگتی ہے۔ صفحہ نمبر 90 کے اوپر حاجی صاحب کا کلام دیکھ کر ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ ظاہر ہے حاجی صاحب کے کلام نے ان کی دکانداری بند کر دی، یہ پیر سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ تو تھا مولوی رشید احمد گنگوہی کا حاجی صاحب سے بغض، کتنا یہ حاجی صاحب کا ادب کیا کرتا تھا، سب ظاہر ہے کتنا بڑا گستاخ تھا، بے ادب تھا۔ تو اب ایک فتویٰ آخر میں وہابی دیوخانی فرقہ کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں کہ جو بندہ اپنے پیر کے مسلک کے خلاف ہو، جو اپنے پیر کے مذہب کے خلاف ہو، اپنے پیر کے مشرب کے خلاف ہو، وہ کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سلوک کے منازل طے نہیں کر سکتا۔
یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تحقیق المتین فی حیات النبی الامین، لکھنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی محمد امین۔ یاد رہے کہ یہ حیاتی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کتاب کو پسند کرنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے محدث دوران استاذ العلماء مولوی عبد المجید لدھیانوی اور دوسرے مولوی صاحب جنہوں نے اس کتاب کو پسند کیا ہے، مناظر اسلام شہین ختم نبوت، لقب دیکھیں ان کے، مولوی اللہ وسایا، اور بھی وہابی دیوخانی فرقہ کے بڑے بڑے مولویوں کی اس کتاب پہ تقریزیں ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 138 ہے، یہاں پر مولوی محمد امین جو وہابی دیوخانی حیاتی فرقے کا مولوی ہے، وہ دوسرے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی کو لتاڑتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ان کے عقیدے بھی اپنے شیخ والے ہونے چاہیے، یعنی دوسرے مولوی کو کہہ رہا ہے ان کے عقیدے بھی اپنے شیخ والے ہونے چاہیے، ان کا مسلک بھی وہی ہونا چاہیے، تبھی تو بیعت کا اور شرف تلمس کا فائدہ ہوگا۔ یعنی ایک مولوی دوسرے مولوی کو کہہ رہا ہے کہ اگر کسی مرید کا اپنے پیر کے مسلک کے خلاف ہونا، ان کے عقیدے کے خلاف ہونا، یہ فائدہ نہیں دیتا۔ اگر شرف تلمس کا فائدہ حاصل کرنا ہے، بیعت کا فائدہ حاصل کرنا ہے، تو اپنے استاذ اور پیر کے عقیدے کے موافق ہونا چاہیے، ان کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ مزید لکھا، کیونکہ استاذ و شیخ بنانے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب تلمیذ و مرید اپنے شیخ و استاذ کا ہم عقیدہ و ہم مشرب ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی بیعت کا فائدہ اور شاگردی کا فائدہ تب ہوتا ہے جب مرید اپنے شیخ اور شاگرد اپنے استاذ کے عقیدے کے موافق ہو، برکت تب حاصل ہوتی ہے، وگرنہ نہیں ہوتی۔ مزید لکھا، بلکہ ضلالت و گمراہی ہے، بلکہ ضلالت و گمراہی ہے۔ یہ اب اصول ہے صفحہ نمبر 138 اور 139 کے اوپر وہابی دیوخانی فرقہ کی کتاب میں واضح طور پہ موجود ہے کہ بیعت کا فائدہ تب ہوتا ہے، شاگردی کا فائدہ تب ہوتا ہے جب مرید اور شاگرد اپنے استاذ کے عقیدہ کے موافق ہو، استاذ کے عقیدہ کے مخالف نہ ہو، پیر کے عقیدہ کے موافق ہو، پیر کے عقیدہ کے مخالف نہ ہو۔ ہم اگر رشید احمد گنگوہی کے انصاب کا حوالہ جات کو دیکھیں، رشید احمد گنگوہی کی حیات کو دیکھیں، اس کے زندگی کے واقعات کو دیکھیں، اور پیر صاحب کے ساتھ جو پیش آئے واقعات ہیں انہیں سامنے رکھیں، اور رشید احمد گنگوہی کی شدت پسندی کو سامنے رکھیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رشید احمد گنگوہی کی جو بیعت ہے حاجی صاحب سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مولوی رشید احمد گنگوہی کو۔ یہ اس وجہ سے گمراہ ہوا بدبخت کہ اس نے اپنے پیر کی مخالفت کی، عقیدہ کے اندر بھی کی، معمولات کے اندر بھی کی، مسلک مشرب کے اندر بھی مخالفت کی، اور اس نے اپنے اساتذہ کی بے ادبیاں کی ہیں، اور یہ اپنے اساتذہ کے عقیدہ مسلک مشرب کے مخالف تھا۔ یہ اس وجہ سے گمراہی اور کفر کے گڑھے میں جا کر گرا، اور اس کی زبان قلم سے اس طرح کے زہریلے فتوے نکلے، اور اس نے معمولات اہل سنہ و جماعت، معمولات اولیاء کرام کو بدعت، کفر اور شرک بتلایا۔ سامعین و ناظرین، یہ چند وجوہات تھیں جو میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو وہابی دیوخانی رشیدی فرقے کا بانی اور سربراہ تھا مولوی رشید احمد گنگوہی، وہ کیوں گمراہ ہوا، یہ اب فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے۔